ज़फ़रियात, जिसमें होगी हर बात, सियासत के उतार चढ़ाव पर, सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर, मुल्क को दरपेश मसाइल पर, मसनूई महंगाई करने वाले माफिया पर, शहरी इंतजामी अमूर की सूरत हाल पर, हुकूमती कारकर्दगी के सबसे मुस्तहिक तबके पर, अवामी जज्बात की तर्जमानी पर मबनी प्रोग्राम ज़फ़रियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़फ़रियात के साथ मैं हूं आपका अपना ज़फ़र अब्बास खिच्ची और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब। जनाब ज़फ़र साहब कैसे मिजाज हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहुत से अहम इश्यूज़ पर, जिनमें सबसे पहला इशू तो यह है कि पाकिस्तानी अवाम पर इस वक्त जो महंगाई का बम गिरने वाला है बिजली की सूरत में और पेट्रोल की सूरत में। तो ज़फ़र साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अगर बिजली और पेट्रोल महंगा होता है तो ये अवाम जो पहले ही महंगाई में पिस रही है। जी ज़फ़र भाई, आपने बिल्कुल इस वक्त अवामी नब्ज़ पर हाथ रखते हुए जो बताई है बात, तो वो ऐसे ही है। और जानते हैं आप कि जब से ये हुकूमत आई है, इसने कारोबार और रोज़गार में बेहतरियों के हवाले से कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। उल्टा जो थे वो भी मफलूज होके रह गए। दूसरी बात है ज़फ़र भाई, जिस तरह इस्लाम के अंदर शिरक आ जाए ना तो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है ना, इसी तरह किसी भी हुकूमत के अंदर जब महंगाई का शिरक आ जाता है ना तो वो हुकूमत अवाम के दिलों से खारिज हो जाती है। इसी तरह ये हुकूमत भी निचले तबके के दिलों से खारिज हो चुकी है। इसने जो महंगाई की सूरत में अवाम के लिए मसाइल पैदा किए हैं, उसमें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान इसको जानता है कि इन्होंने रोज़गार भी छीने और महंगाई भी दी। मैं ये बात बड़ी गहराई से सोचता हूँ कि जब इस हुकूमत को महंगाई के ज़रिए ही मसाइल का हल निकालना है तो फिर अपनी इसकी काबिलियत कहाँ पे है? पिछली हुकूमतों पे मुश्किलें आती थी, मुसीबतें आती थी, और इस हुकूमत में तो अज़ाब आ रहे हैं। अब देखें ना कि कितना ये चीज़ें कभी मुल्क की तारीख में थी, इतनी तकलीफ़ें। ये हुआ है कि रोज़गार जो है ना वो मुतासर हुए और जो इजाफी टैक्सेस लगाकर महंगाई की गई, जिससे रोज़गार बर्बाद हुए। दुकानदार लोग जो थे वो अपने कस्टमर्स को जब महंगी चीज़ बेचते थे वो नहीं ख़रीदते। इस वक्त लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दाल रोटी पूरी करने पर ही सारा उनका फोकस है। तो इस हुकूमत ने बेशक बहुत ज़्यादा महंगाई की है, और सबसे ज़्यादा जो इसका बड़ा जुर्म जो समझा जाता है वो ये है कि कारोबार के फ़रोग पर इन्होंने कोई कामयाबियाँ हासिल नहीं की। दूसरी बात ये है कि मैं तो इसको ज़फ़र भाई समझता हूँ कि ये नाअहली है, और इसको आप मुहिब्बे वतनी नहीं कह सकते कि आप वतन के साथ तो मोहब्बत करें मगर अवाम के साथ आप दुश्मनी रखें। आप मुल्क को ऊपर लेके जाने की बात करें और अवाम को दफनाने की बात करें, तो ये कोई अवामी हुकूमत नहीं होती। कि इन हालात में कम से कम जो राशन की कीमतें थी वो निचली सतह पर लाई जा सकती, ताकि लोग अपने घरों में बैठकर इस वक्त को कम से कम जो है ना खाने पीने के हवाले से तो कोई आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते। तलीम के दिए जलेंगे तो जहालत के अंधेरे मिटेंगे। ज़फ़र साहब, अदालत ने बलदियाती निज़ाम को बहाल करने का जो फैसला दिया है, जी जी, ये तो बहुत अच्छा फैसला है जी, क्योंकि बलदियाती निज़ाम अगर आज़ाद होता है और बहाल होता है तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। जो मकसद है कि अवामी काम है, ठीक है ना, वो होते हुए नज़र आएंगे। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या उसी तरह ये सिस्टम दोबारा इसको बहाल किया है, उसी तरह नज़र आएंगे कि वो अवामी काम होंगे या नहीं होंगे? एक तो ये है कि आप जब पंजाब की सतह पर देखते हैं तो निचली सतह पर जो सबसे ज़्यादा चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, वो नून लीग के हैं, और पंजाब में हुकूमत जो है वो पीटीआई की है। पीटीआई ने जो फंड देने हैं तो कभी कोई सियासी मुखालिफ के हाथों तरक्याती काम तो नहीं करवाता ना। दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो है ना ये सारी चीज़ हो रही। तीसरी बात यह है कि जितने भी थोड़े बहुत जो तरक्याती काम हैं जो बड़े ज़रूरी हैं करने वाले, वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब उसको अप्रूव करते हैं, तो उसके बाद जाके वही करते हैं। तो इनको तो फंड शंड या पैसा मिलने वाली कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। तो ज़ाती तौर पर जो है ये लोगों के कैसे मसाइल हल करेंगे? मेरे ख्याल में ये बहाल होकर भी बेचारे लाचार रहेंगे, बेबस रहेंगे। इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो है ये अजीब सी खिचड़ी पाती है, खिचड़ी क्योंकि ऊपर पीटीआई है, नीचे नून लीग आ जाएगी। अब इन दोनों में फंड्स का झगड़ा होगा। वो कहेगा कि मैंने
یہ کروانا ہے وہ کہیں گے کہ آپ یہ کیوں کروا رہے کیوں کروائیں؟ آپ یہاں پہ یہ کروائیں یہ نہ کروائیں، اور یہ تو عجیب سسٹم عجیب سسٹم ہو گیا. اور پھر اسسٹنٹ کمشنر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس کے انڈر ہے. وہ جہاں چاہے گا وہ گورنمنٹ سے پیسے پاس کروائے گا اور وہاں پہ کام کروا دے گا. دوسری چیز ظفر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں نچلی سطح سے اوپر والی سطح پر وہ بیچارے اتنے نکارہ ہوتے ہیں کہ وہ حکومت کی بیساکھیوں کے بغیر عوام کی خدمت نہیں کر سکتے. ان کے پاس اپنی کوئی ذاتی جو ہے نا وہ جذبات نہیں ہوتے کہ اپنی جیب سے خرچ کر دیں جا کے کہ چلیں کوئی بات نہیں، بطور انسانیت اور پاکستانیت ہی ہم جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی جیب سے خرچ کر لیں. تو اپنی جیب سے خرچ کرنے والا وہ کام کوئی نہیں ہے اور حکومت اپنی جیب سے ان کو خرچ کرنے نہیں دے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ لالی پاپ دیا گیا ہے، بس یہ ایسا ہی ہے. اس کی کوئی کامیابیاں عوامی اور یہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بس جس طرح اس نے نظام چلانا ہے، جس طرح اس کا اس ملک میں راج ہے، ٹھیک ہے نا، وہی وہ پنجاب حکومت کی جو اس وقت پالیسیاں ہیں نا وہ انہی کو لے کے چلیں گے. وہ ان کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. سیاست کی آپ نے بات کی تو سیاست کی طرف بھی تھوڑا سا آتے ہیں. پی ڈی ایم بنی جی اور جلسے جلوس ہوئے جی. بڑا ایک پاکستان کا سسٹم جو ہے نا وہ اپسیٹ ہوا ان جلسوں جلوسوں کی وجہ سے. سیاست میں سردی گرمی بہت آئی، اتار چڑھاؤ آئے تو اب وہ بھی ٹوٹ گئی. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی وجہ سے بننے کی وجہ سے کس پارٹی کو فائدہ ہوا اور کون سی پارٹی آگے نکل کے آئی اور کس پارٹی کو پیچھے دھکیلا گیا؟ کیا اس بارے میں آپ بتائیں؟ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ پی ڈی ایم کو کس پارٹی سے مطلب کہ پارٹیوں کے اپنے ذاتی مفادات پر مبنی ہی یہ ایک پی ڈی ایم تھی. وہ اپنے کیسوں کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں بیچارے. عوام کے کیس کا وہ کیسے لڑتے؟ وہ تو اپنے کیسوں میں ہی نیب کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. عوام کے کیس جب لے کر سڑکوں پہ تو تب آئیں گے نا جب ان کے اپنے دامن صاف ہوں گے. ان کے اوپر بھی بہت سارے الزامات ہیں. ان کے دور میں بھی بڑی غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہیں ان سے اور انہی کو لے کر اس حکومت نے ان کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے دیکھا 2-2.5 سال تو گزر گئے ہیں اور ابھی بھی وہ لانگ مارچ کی طرف جس طرح وہ جا رہے ہیں. اور پیپل پارٹی نے جو اس میں استعفوں کی جو شرط تھی مشروط تھی ساتھ اس سے علیحدگی کا جب اظہار کیا تو پی ڈی ایم کے اندر ایک دراڑ آ گئی. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ پیپل پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہو چکے ہیں. تو یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اور پیپل پارٹی ان کا آپس میں جو ہے نا ایک سسٹم ایسا بننے جا رہا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کے درمیان میں ہوگا. مسلم لیگ نون کو تو دھویا جا رہا ہے بیچ میں، اس کو تو صاف کیا جا رہا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ نون لیگ پیپل پارٹی کی کامیابیوں پہ خوشیاں منا رہی ہیں. وہی جو ماضی میں ایک دوسرے کے سیاسی دشمن ہوا کرتے تھے. دیکھیں یہ تو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کا دعویٰ کرتے تھے اور دیکھیں پیپلز پارٹی کی سیاست کیسی سیاست ہے کہ انہوں نے نون لیگ کو کہاں کہاں پہ بلا کے کتنا ذلیل کیا ہے. بالکل ان کو یہ غور کرنا چاہیے. اور اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم ملک کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں تو پھر ان کو دوسروں کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر وہ خود اپنی جنگ کیوں نہیں لڑتے؟ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں پاکستان، واپس آ کے اس عوام کے ساتھ اپنے جینے مرنے والی بات کو ذرا حتمی شکل تو دے نا اور سچائی پر مبنی ذرا خود عوام کی لڑائی کے لیے باہر نکلیں. آپ دیکھیں نا کون سا ایسا لیڈر ہے اور کیا مریم نواز صاحبہ وہ اکیلی اس کیس کو لڑ لیں گی؟ اور ان کے لیے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں جب کوئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنی اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا وزن، ان کی سوچ، ان کی اہمیت کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی کارڈ کھیلتے ہیں. یہ کچھ بھی کریں گے اس سے پہلے یہ حکومت نے حکمت عملی کی ہوئی ہے کہ ان کو کہاں اور کیسے دبانے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا الیکشن جی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان بالکل یہ جو نرمیاں پیدا تو سمجھو کہ کریش ہو گئی، اس کو تو صاف کیے جا رہے ہیں. اگر وہ فوری طور پر ابھی آ کر عوام کا کیس نہیں لڑتے، پیچھے ہی رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دوسروں کی طرف، تو وہ عوام کا فائدہ کیا کرنا ہے؟ خود اپنی پارٹی کا نقصان کیے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب نون لیگ کی کمر سیدھی ہو. جتنے کو اس پہ دباؤ آ چکے ہیں، بالکل دباؤ آ چکے ہیں. اب وہ تو تقریباً کوئی اور 5-10 سال جو ہے نا وہ بالکل، کیونکہ عوام ابھی بھی مریم نواز سے زیادہ جو ہے نا نون لیگ کے ووٹر سپورٹر نواز شریف سے پیار کرتے ہیں اور اسی پیار کی وجہ سے جو ہے نا مریم نواز تھوڑی بہت فائٹ کر رہی ہیں، مگر وہ غلطیاں بھی کہیں پہ کر رہی ہیں. ان کا تجربہ اپنے باپ کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے نا. یہ وہی ہیں جو اگر پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں تو پھر آ کر حکمت عملی بنا کے عوام کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں. بھائی جان کوئی ادارہ
ان کو ہلنے نہیں دے گا. صرف واحد اس مشکل اور مصیبتوں سے نپٹنے کا ایک ہی حل ہے عوام, اور وہی ہے ہماری پاکستان کی سپر پاور. اگر اس کو استعمال کیا گیا تو سارے مسائل کا مداوع ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام اب جو نون لیگ کی ستائی ہوئی تھی, اس کے پیپلز پارٹی کی ستائی ہوئی تھی, اب تیسری پارٹی جو ابھر کر سامنے آئی پی ٹی آئی, جی اب اس نے جو عوام کے ساتھ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں یہ عوام کس طرف رخ کرے گی؟ جس طرح سے پاکستان طریقے انصاف سے لوگوں نے امیدیں لگائی تھی اور اس نے ان کو مایوس کیا, ابھی تک تو مایوسی میں جا رہے ہیں نا, مایوس کیا, اس طرح سے پہلے تو یہ پرانی تکلیفیں ہی نہیں بھلا پائیں گے. اس دفعہ جو عوام چل رہی ہے تو کیسے ان کو آگے ووٹ دیں گے؟ پھر اور دوسری بات ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسی اس میں الیکشن کے اندر ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں جس کو دھاندلی کہا جاتا ہے, اور یقین مانیے کہ دھاندلی کے اوپر بولتے سب ہیں مگر متفق سب نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندے نے اپنے دور حکومت میں اپنے نمائندے کو جتانے کے لیے دھاندلی کرنی ہوتی ہے. اب وہ اگر دھاندلی سے روکیں گے تو وہ خود بھی ان کے اپنی سیاست وہ ایک مرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو دھاندلی کو زندہ رکھنا بھی ان لوگوں کی ایک مجبوری ہے, کیونکہ انہوں نے آگے اپنے نمائندے جو ہیں, جس سے ٹکٹ دی ہے, جس کو پیسے, جس سے پارٹی فنڈ لیا ہے, سارا کچھ کیا, اس کو تو آگے لے کے آنا ہے نا. تو دھاندلی تو میری جان رکنے والی نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا یہ رکے گی, کیونکہ بایو میٹرک سسٹم سے جو الیکشن کا جو وہ سسٹم ہے وہ لاگو کیا جا سکتا ہے. جب آپ کی موبائل فون کے اندر ایک سم ہے, 4-5 نیٹ ورک جو چل رہے ہیں, وہ اپنے نمائندوں کے لیے, کسٹمروں کے لیے بایو میٹرک سسٹم لا سکتے ہیں کامیابی سے, تو حکومت کیوں نہیں لے کے آ سکتی؟ ظفر صاحب, یہ حکومت جو غیر قانونی پراپرٹی پہ جگہ بنی ہوئی ہے, اور ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لاہور میں پی آئی اے روڈ پہ بہت زیادہ پراپرٹی ہے جس کو گرایا گیا, جس کے نیچے فرنیچر کی اور بہت سی دکانیں بنی ہوئی تھی, اور آپ کے رائیوڈ کے اور ہمارے یہاں کے جوہر ٹاؤن کا علاقہ, یہاں پہ افضل کھوکھر صاحب ایم این اے ہیں, ان کے محل کو بھی یہاں پہ گرایا گیا ہے. تو اس سے کیا عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی ظفر بھائی, افضل کھوکھر صاحب کا جو کیا یہ ایک کاروائی ہے, ایک سیاسی انتقام ہے, یا کہ اس عوام کے لیے یا حکومت کے لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ جی, اس کو جب تک وہ پراپرٹی جو ہے وہ عوام کے لیے تعلیمی اداروں میں یا ہاسپٹلوں کی شکل میں نہیں تعمیر ہوتی, تب تک تو وہ ایک سیاسی مخالفت ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے افضل کھوکھر صاحب کی بات کی, میرے وہ رائیونڈ کے ایم این اے ہیں, مجھے ان کے گھر گرنے کا بہت دکھ ہے, مگر میرا اس سے بھی بڑا دکھ جو ان سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 25 سال میرے رائیونڈ میں اقتدار سنبھالے رکھا, اور اس رائیونڈ میں ون وے سڑکیں نہیں بنوائی, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ہمارے رائیونڈ میں لائبریری نہیں ہے, آرٹ کونسل نہیں ہے, بہت ساری لاہور کی بنیاد کی سہولتیں ہیں جو نہیں آ سکی. 25 سال کا عرصہ بھائی جان تھوڑا نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ نواز شریف کے بہت قریب تھے, بہت سے لوگوں کی نسبت وہ بہت قریب تھے, اور وہ اپنے علاقے کا بہت کام کروا سکتے تھے, اور ابھی بھی وہ ان کے قریب ہیں. مگر مجھے میرا دکھ جو ہے نا ان کے گھر گرنے سے زیادہ رائیونڈ میرا گھر ہے, مجھے اس کے کام نہ ہونے کا دکھ ہے. اور بھائی جان یہ جو ہمارے رائیونڈ تبلیغی مرکز کا جو ریلوے روڈ ہے, یہ 1.5 کلومیٹر کا جو ہے ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہے جو عرصہ دراز سے ون وے ہونے کا منتظر ہے, جہاں پہ تبلیغی مرکز سے پوری دنیا کے جو لوگ آ کے اس روڈ کو دیکھتے کھجل خراب ہوتے ہیں. وہاں پہ انتہائی مشکلات کا سامنا ہے, نجائز تجاوزات ہیں, ٹریفک کے مسائل ہیں. یہ ایک ٹوٹا ون وے ہونے کا منتظر 20-25 سال سے ہے. تو 20-25 سال ہم نے ان پہ بھروسہ کیا, ان کو حکومت دی, اور ہمارے شہر میں وہ مثالی کام نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے شاید ہمیں ان کے گھر گرنے کا وہ دکھ نہیں ہے جو ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا اپنا گھر جو ہے وہ متاثر رہا ہے. کیونکہ افضل کھوکھر صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کے ان ممبران میں سے شامل ہیں جو فیصلے کرتے ہیں, اور یہ چھوٹا سا کام جو آپ بتا رہے ہیں, 20-25 سال حکومت تھوڑی نہیں ہوتی. بالکل, ابھی بھی 5 سال ان کے ایک ایم این اے کے لیے, اور اس معیار کے ایم این اے کے لیے جو قیادت کے اتنا قریب ہے, پرائم منسٹر کے اتنے قریب ہے, جو قیادت میں بیٹھتا ہے اتنا قریب ہے, اس کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی. باحثیت انسان بہت اچھے ہیں وہ افضل کھوکھر صاحب. میں ان سے مل چکا ہوں, بڑی دفعہ مل چکا ہوں. بڑے دھیمے اور نرم مزاج کے بندے ہیں, بڑی وسعت رکھتے ہیں, بڑا ظرف رکھتے ہیں. مگر نہ جانے کیوں جب میں دیکھتا ہوں کہ رائیونڈ کی ترقیاتی کام اور ان کی قابلیت کو دیکھتا ہوں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ رائیونڈ کے نمائندے نہیں, صرف نون لیگ کے ہی نمائندے ہیں.
تو مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پہ. اللہ کرے کہ دوبارہ اگر ایسا موقع آتا ہے تو وہ اپنی اس غلطیوں کا ازالہ کر کے رائے ونڈ کو وہ مقام دلا سکیں جس کا وہ حقدار ہے. جی ناظرین، تو ظفریات پروگرام سے ظفر اقبال ظفر اور ظفر عباس کھچی کو اجازت دیں. انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. Please subscribe to this channel, eBox.